तमाम तारीफ़ें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा पर। हमद है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम, विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, क़ायदे इमामिया में की जाने वाली गुफ्तगू नबूवत के मुकाम में आज का 8वां दर्स है और हमने नबूवत आम्मा और नबूवत ख़ासा दोनों के मतालिब पर नज़र की है, निगाह की है। और आज हम एक नए मौजू में वारिद हो रहे हैं। ये मौजू अगरचे नबूवत से बहुत ज़्यादा मिला हुआ तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने तय किया था कि इस सेमेस्टर के आखिरी में हम कुछ मुतफर्रिक़ मसाइल पर भी नज़र डालेंगे। और लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू उन मसाइल के बाब में शुरू करूँ, ये कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि असलन जो मुतफर्रिक़ मौज़ूआत में ये मौज़ूआत रखे गए हैं कि जो कि एक अंदाज से डिबेटेबल हैं, जिस पर इख्तिलाफ किया जाता है, असलन जाए इख्तिलाफ नहीं है। बहुत तवज्जो। उलमाए ने जब उलूम को मुनक़सिम किया तो 3 किस्मों में उलूम को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले इल्म अखलाक को रखा है, उसके बाद इल्म अक़ाइद का बयान किया है और इल्म अक़ाइद के बाद आखिर में इल्म अहकाम की बात हुई है। यानी इल्म अहकाम सबसे आखिरी दर्जे के ऊपर इल्म जो है वो रखा है। इससे पहले मुक़द्दम अक़ाइद को रखा और अक़ाइद से भी मुक़द्दम अखलाक को रखा। रसूलुल्लाह की 40 साल ज़िंदगी में आप इससे पहले ये कहीं कहते हुए नज़र नहीं आएंगे, ज़ुबान से कहते हुए नज़र नहीं आएंगे कि मैं नबी हूँ और मुझ पर ईमान ले आओ। क्या शय थी कि जो कि रसूलुल्लाह को सदाकत और अमानत की सनद दिलवा रही थी, यकीनन आपका अखलाक। तो इसीलिए तमाम बातें जो हैं वो शुरू अखलाक से होती हैं। हमें जब तबलीग करना का वक्त हो तो हमें अखलाक को मुक़द्दम रखना चाहिए, फिर उसके बाद अक़ाइद का बयान उसके बाद किया जाए और फिर अहकामात बताया जाए। तो अर्ज़ ही कर रहा था कि असलन इख्तिलाफ अहकाम के अंदर जो इख्तिलाफ है वो मुसलमानों के दरमियान में इख्तिलाफ का बायस नहीं है, ये एक इल्मी इख्तिलाफ है। तो उन मौज़ूआत की तरफ अगर हम नज़र करें तो उनमें अगरचे देखने में जो नज़र आता है, जो मुख्तलिफ नज़र आता है अमल तो मुसलमानों का आपस में, उस पर अगर निगाह की जाए तो हमें नज़र आएगा कि चंद मौज़ूआत वाक़अतन ऐसे हैं कि जिनमें हकीकत की ज़रूरत है और उसमें हकीकत का बयान करना ज़रूरी है। तो आज हमारी गुफ्तगू उन्हीं मसाइल के मुताल्लिक़ जो है वो रहेगी। इन मुतफ़र्रिक़ मसाइल के अंदर जो पहला मौजू है वो अगरचे हमारे कंटेंट के लिहाज से तरतीब ज़रा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे वक्त नमाज के अवकात की बात करना चाहेंगे और फिर उसके बाद ये 2 नमाज़ों को मिला कर पढ़ना, इसका क्या तरीक़ा है, क्या अंदाज़ है और क्या फ़क़त अहले तशरीह हज़रात ही 2 नमाज़ों को मिला के पढ़ा करते हैं या दीगर
مکاتب کے اندر بھی اس امر کی گنجائش موجود ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم ایک اور بہت ہی نازک عقیدہ ہے جس کو بدا کا عقیدہ کہتے ہیں۔ بدا، یہ بدا کیا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ میں بہت سے لوگوں نے پہلی بار اس کا لفظ بھی یقیناً سنا ہو۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ جو عقیدہ ہے یہ کم ہوتا ہے، انہوں نے اس کو سنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بدا کا عقیدہ کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آج اپنے موضوع کا حصہ بنائیں گے۔ کیا میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ امید کرتا ہوں کہ میری آواز سب کو آ رہی ہوگی۔ تو یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، نماز، اچھا یہ جو لفظ ہے نا نماز، یہ اصلاً یہ نماز لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اس پر اگر تھوڑی سی اور دقت کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جو لغوی معنی ہے نماز، جو کہ نماز فارسی زبان کا جو لفظ ہے، اس کے وہاں پر بھی جو معنی لیے جاتے ہیں وہ دعا کے انداز کے لیے جاتے ہیں، اور عربی میں جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں اس کے معنی اصلاً خم ہونا ہے، کیونکہ جھک جانا ہے، پروردگار کی تعظیم اور تکریم کے لیے سر جھکانا ہے، بندگی اور اطاعت کا اظہار کرنا ہے، یعنی کہ بندگی اور اطاعت کا عملی طور پر اظہار کرنا، اس کو اگر ایک لفظ میں ادا کیا جائے تو صلاۃ۔ بندگی کا اظہار دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک تو نظری اور ایک عملی۔ نظری اظہار یہی کہلائے گا کہ مثلا اگر میں کہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میں اقرار کر رہا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگار عالم، معبود حقیقی کو اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کر ڈالا اپنے اس ایک جملے کے اندر۔ لیکن یہ جو میں نے جملہ ادا کیا ہے یہ فقط زبان سے ادا کیا ہے، یہ نظری ہے، یہ عقیدہ تھیوریٹیکل عقیدہ ہوگا۔ اس عقیدے کو عملی انداز سے اگر میں دیکھنا چاہوں تو یقیناً میرے اعضاء و جوارے سے جب یہ چھلک کر سامنے آئے گا تو پھر اس عقیدے پر ہم عملی انداز میں کر سکیں گے، یعنی کہ یہ جو ہم کلمہ طیبہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اپلیکیشنز جب ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر سمجھے ہم عملی انداز سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کتنے انداز ہو سکتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے۔ تو یقیناً جو لفظ الہ ہے اگر اسی کے معنی پر غور کیا جائے تو ہم بات کو سمجھ سکیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے غالباً میں نے اپنے گزشتہ دروس کے اندر میں نے الہ کے اوپر بات کی تھی آپ کے، جب ہم اس لاک ڈاؤن سے پہلے دروس لیا کرتے تھے، تو اس میں ہم عموماً یہ دیکھتے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو الہ کا ترجمہ ہم فوراً سے معبود کہتے ہیں۔ تو معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اچھا عبادت کیا ہوتی ہے؟ اب جیسے ہی میں نے لفظ عبادت کہا، مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب عبادت کیا ہوتی ہے، تو ہندو عبادت کیسے کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے مندر میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا وہ جو پوجا پاٹ ہوتی ہے وہ اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ سے کہا جائے کہ اچھا عیسائی کیسے عبادت کرتے ہیں،
آپ کہیں گے جناب وہ چرچ میں جاتے ہیں اور چرچ میں ان کا سنڈے کے دن ایک دن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر جا کے عبادت کیا کرتے ہیں. ان کی عبادت کا انداز یہ ہے کہ وہ کچھ نغمے جو ہیں وہ بائبل سے اور وہ سب گا رہے ہوتے ہیں اس کو منظوم انداز میں. تو یہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے. اچھا مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں؟ آپ کہیں مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, یہ ان کی عبادت ہے. میں کہوں گا اچھا بس یہی عبادت ہے؟ کہا نہیں, یہ اس کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں. مثلا وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں اور جناب یہ ہے خمس ہے اور پھر وہ جہاد ہے, پھر امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر. اس کے بعد جناب یہ عبادت کی کچھ شکلیں ہیں. یقیناً اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو ہم نے معبود کی حیثیت سے جو دیکھا, تو جس طریقے سے ہندوؤں کی معبد گاہ تھی, جیسے عیسائیوں کی کوئی معبد گاہ تھی, بالکل اسی طریقے سے عبادت یعنی کہ پوجا پاٹ کے انداز سے ہم نے خدا کو دیکھا. یعنی کہ پوجنا کسی کو, کسی کی اس انداز سے جھکے ہوئے ہونا اور اس کی عبادت کرنا, فقط اس انداز, فقط I repeat my words, کہ فقط اس انداز سے ہی ہم نے خدا کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا معبود فقط یہ والی عبودیت ہے؟ الہ کا مطلب کیا فقط یہی ہے؟ جی, الہ کو جس انداز سے کہتے ہیں کہ اگر آپ لسان العرب کے اندر بھی جائیں تو وہاں پر جو لفظ ملتا ہے وہ ملتا ہے, اگرچہ لفظ معبود ہے لیکن معبود مطلق. اب یہ مطلق یہاں سے نکل جاتا ہے اور فقط معبود سامنے آ جاتا ہے, تو اس لیے یہ پریشانی ہے. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ہر لہجے, یقیناً نماز تو 5 وقت میں ہے, جتنے بھی آپ نے عبادات گنوائی ہیں ان کے اوقات ہیں, لیکن وہ معبود مطلق ہے. یعنی کہ اس وقت جب ہم آپ کو درس دے رہے ہیں اور آپ درس سن رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم عبادت میں مشغول ہیں, مطلقاً اسی کی عبادت ہے. کس انداز سے بیان پر؟ تو الہ کیا ہوا؟ الہ یعنی مقتدر اعلیٰ, ایک ایسا طاقتور کہ جو کبھی مغلوب نہ ہو, ایک ایسا قادر اعلیٰ کہ جو کہ کبھی کسی بھی انداز سے مغلوب نہ ہو, جو سب پر غالب ہو. الہ کا معنی دیتا ہے. تو ایسی شخصیت ہی حق رکھتی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اسی کے آگے جھکا جائے, جو کبھی مغلوب نہ ہوتا ہو. تو اب اگر کہہ دیا کہ یقیناً جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا, اس نے اگر کوئی حکم دے دیا, اس کے اگر کوئی قوانین سامنے آ گئے, تو یقیناً یہ قوانین بھی ایسے ہیں کہ جو کبھی مغلوب نہیں ہوں گے, ان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. تو اب جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, تو پروردگار عالم کا یہ جو کلمہ, اس کا جو ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا, تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نظام نہیں ہے سوائے خدا کے نظام کے. لا الہ, کوئی قادر اعلیٰ نہیں ہے سوائے خدا کے, تو کوئی نظام نہیں ہے سوائے خدا کے دیے ہوئے نظام کے. اب آپ کی زندگی جس انداز سے گزرے گی, یہ کلمہ طیبہ کی اپلیکیشن ہوگی, یہ کلمہ طیبہ کا عملی نمونہ ہوگا. زبان سے کہتے رہیے لا الہ الا اللہ, زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اندر سے جب تک یہ کلمہ نہ پڑھا جائے, یعنی کہ زبان پر بعد میں جاری ہو, پہلے قلب میں جاری ہو, قلب سے کلمہ جاری ہو, زبان سے ظاہر ہو. قلب سے کلمہ جاری ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو وجود کا مرکز ہے, مرکز وجود سے کلمہ طیبہ جاری ہو, اس کا اظہار آپ کے موجود سے ہو رہا ہو, یہ کلمے کے پڑھنے کا حق. تو بالکل اسی انداز سے بندگی کا اختیار کرنا بھی پھر 2 معنی میں آ جائے گا, ایک نظری انداز اور ایک عملی انداز. تو نظری انداز تو وہی ہے کہ یقیناً آپ کا نفس اس بات پر راضی ہے, لیکن عملی انداز یہ ہے کہ جب آپ کے وہ انداز, وہ فکر, وہ نظریہ عملی انداز سے سامنے نظر آ رہا ہو, تو اس کو آپ یقیناً حقیقتاً بندگی کا لفظ جو ہے وہاں پر اطلاق اس کا کریں گے.
عربی میں جو ہم نے صلات کہا اس کا معنی ہی ہم نے کہا تھا جھک جانا، یعنی کہ کس کے آگے جھک جانا؟ خدا کے سامنے جھک جانا۔ اچھا خدا کے سامنے نہیں جھکتے، پھر کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ اے انسان تیری فطرت میں جھکنا ہے، یاد رکھ، خدا کے آگے نہیں جھکے گا تو پھر خدا کے مقابل پر کسی کے سامنے جھک رہا ہوگا۔ کچھ نہیں بھی ملا تو تو فقط اپنی میں کے آگے جھک رہا ہوگا۔ اب آیت نظر آئے گی کہ ان لوگوں نے اپنی ہوا و ہوس کو خدا بنا لیا ہے۔ تو انسان کے فطرت میں جھکنا ہے، فطرت تو کہتی ہے کہ کسی کے سامنے جھکا جائے، یعنی کہ جو قادر اعلیٰ ہے اس کے سامنے جھکا جائے، لیکن وہ قادر اعلیٰ ہے کون، اس کے اطلاق میں غلطی کر لیتے۔ تو خدا کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ طاغوت ہوگا، طغیان، سرکش ہوگا، سرکش کے آگے جھک جائے گا انسان، کیونکہ خود سرکشی کر رہا ہوگا یقیناً، تو وہ سرکشی کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ تو یا تو خدا کی ولایت میں ہوگا یا طاغوت کی ولایت میں ہوگا۔ پروردگار عالم نے یہ نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے، نعمت، بہت توجہ، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرے جملے ضائع نہیں جا رہے ہوں گے، اور بہت ہی ماشاءاللہ اب تو ایک عرصہ ہو گیا آپ کو ہمیں سنتے ہوئے، تو چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک لائن اپ ہو گئی ہوں گی۔ قرآن کریم پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمیں وہاں پہ ایک اسلوب نظر آتا ہے پروردگار کا، ایک بہت ہی خاص اسلوب ہے جو کہ ہمیں اس میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم جب کبھی نعمت دینے کا بیان کرتا ہے تو نعمت کا تعارف بعد میں کراتا ہے، پہلے اپنا تعارف کراتا ہے۔ یہ بات میں نے بس اوقات لیکچرز میں کہی ہے۔ اللہ جب کبھی کہیں کسی مقام پر اپنا تعارف کراتے ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ جس آیت میں تعارف ہو رہا ہے اسی آیت کے اندر یا اس کے بعد والی آیت میں کسی نعمت کا بیان ہونے والا ہے۔ اب آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیے، میں نے بہت بسا اوقات سورہ وہ یاد ہوگا جب میں نے اگزامپل دی تھی تو میں نے سورہ جمعہ کی اگزامپل دی تھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم، یہ پروردگار نے اپنا تعارف کرایا۔ تو سمجھ جائیے اگلی آیت میں کیا آنے والی ہے، نعمت آنے والی ہے۔ تو کیا نعمت آئی؟ هو الذی، وہ ہے بعث، جس نے بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تو اس کے بعد ہی فوراً اس نے رسول کی بعثت کا اعلان کر، جو کہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا پروردگار کیوں کرتا ہے؟ تاکہ کہ نعمت دینے سے پہلے، نعمت کے بتانے اور بیان کرنے سے پہلے اپنا تعارف کیوں کراتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی قدر اگر ہوگی تو پھر نعمت کی بھی قدر ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے بسا اوقات جب کبھی کوئی آپ کا کوئی بہت عزیز، آپ کا بہت چاہنے والا اگر کوئی آپ کو تحفہ دے دے، مثلا آپ کی سالگرہ پہ آپ کے بابا آپ کو ایک کوئی گفٹ دے دیں، ٹھیک ہے، اچھا اب وہ جو گفٹ ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ قیمتی گفٹ ہو تو اس کا احترام کیا جائے گا۔ اگر یوں سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو گفٹ ہے وہ بہت زیادہ اگر قیمتی ہو تو اس کو ہم رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، نہیں، ہم کہیں گے نہیں، اس کی قیمت کو، تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تحفہ دیا کس نے، تحفہ دیا کس نے ہے، تو تحفہ کس نے دیا ہے؟ تحفہ دیا ہے میرے بابا نے، تو چونکہ بابا کی اہمیت ہے تو ان کی اہمیت کی وجہ سے قدر شناسی ہوگی کہ یقیناً یہ جو دیا ہے یہ
اس کی اہمیت ہے جو انہوں نے مجھے دیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے خدا بند متعال جب کوئی نعمت دے رہا ہے تو پہلے اپنا تعارف کرا رہا ہے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک نعمت کا بیان کرتا ہے، یعنی کہ کس نعمت کی قدر شناسی کرو۔ ہم اس وقت نماز کے اوپر بحث کر رہے ہیں، ہمارے سامنے اس وقت نماز اور فارسی زبان، لیکن ہم اس نماز سے پہلے نعمت کی تذکرہ اس انداز سے کر رہے ہیں، اسی نماز پر آ جائیں گے دیکھیے گا۔ تو اس نعمت کی قدر کیا ہوگی؟ نعمت کی قدر یہ ہوگی کہ نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ بہت توجہ، نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کی قدر یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ نعمت کی ناقدری کیا ہے؟ کہ نعمت کا کفران کر دیا جائے، نعمت کا کفران کر دیا جائے، یعنی جھٹلا دیا جائے، یعنی جس مقصد کے لیے نعمت کو اتارا ہے وہ مقصد نہ لیا جائے، تو وہ کام نہ کیا جائے اس سے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے نعمت کی قدر نہیں، نعمت کو جس انداز کی جس وجہ سے ہم نے دیا تھا آپ نے وہ کام جو ہے اس نعمت سے نہیں لیا۔ تو اگرچہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس نعمت کو کسی حرام کام میں استعمال کیا، نہیں، حرام میں استعمال نہیں کیا، لیکن بہرحال جس کام کے لیے میں نے آپ کو وہ نعمت دی تھی آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ مثلا اگر میں نے آپ کو جائے نماز دی ہے اور کہ آپ اس کے اوپر نماز پڑھیں، آپ نے جناب اس جائے نماز کے بجائے آپ نے اس کو اپنی مسند بنا دی، جیسے قالین بچھاتے ہیں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اور آپ جناب سبزی کاٹنے کے لیے بیٹھے تو وہ بچھا کے بیٹھ گئے اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ تو یقیناً آپ نے حرام کام نہیں کیا ہے، لیکن دینے والے نے یہ اس مقصد کے لیے نہیں دی تھی، اگرچہ آپ حرام نہیں کر رہے ہیں لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ تو اس شے کا جو میں نے دیا ہے وہ مصلی، وہ جائے نماز جو آپ کو دیا گیا، اس کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ حق یہی ہے کہ اس کے اوپر نماز ادا کی جائے، اور بلا ناغہ ادا کی جائے، اور کثرت سے ادا کی جائے، اور وقت پہ ادا کی جائے، خوش و خضوع سے ادا کی جائے، مطلب یہ جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ سب مل جائیں گی اس کے اوپر، یہ اس کا حق ادا ہوگا۔ تو نعمت کا حق کیا ہے؟ اس سے وہ استفادہ کرنا جو پروردگار نے دیا۔ اب اس نعمت کے دو طریقے ہیں ادا کرنے کے، اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک شکر نظری ہے، ایک شکر عملی ہے۔ شکر عملی کیا ہے؟ شکر نظری کیا ہے؟ شکر نظری یہی ہے کہ زبان سے کہا شکر الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ یہ نعمت کا شکر۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ عملی شکر یہ، بہت توجہ، عملی شکر کیا ہے؟ نعمت ملی ہے، شکر الحمدللہ، نظری شکر۔ عملی شکر کیا ہے؟ عملی شکر یہ ہے کہ اگر پروردگار نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے الکوثر عطا کر دیا، یہ میں نے تجھے کیا دیا ہے؟ نعمت دی۔ کس نے دی ہے؟ ہم نے تجھے دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، لیکن نعمت دی ہے تجھے۔ اب تیرے سامنے کیا ہے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اس نعمت کا شکر کر لے یا نعمت کا کفران کر لے۔ تو یقیناً انبیاء علیہم السلام شکر کریں گے، کیسے کریں گے شکر؟ فقط یوں کہہ دیں گے شکر الحمدللہ؟ نہ، انبیاء کیا کریں گے؟ فصلی لربک وانحر، نعمت کے فوراً بعد صلی، بس نماز پڑھتے پروردگار۔ اس کا مطلب نماز کا پڑھنا شکر نعمت قرار۔ رسول اللہ کو جو اتنی بڑی نعمت دی اس کا شکر کیا قرار پائے گا؟ فصلی لربک، اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت کا جو شکر ہے وہ نماز قرار پایا، یعنی عملی انداز سے شکر ہوگا۔ تو اب اگر ہم کہیں نماز، صلاۃ کا معنی خم ہو جانا، یعنی پروردگار کی تعظیم اور تکریم کے لیے جھک جانا، بندگی کا اظہار کرنا، یہ صلاۃ کا معنی دے گا، اور شکر عملی کا نمونہ قرار پائے گا۔ تو آج ہمارے سامنے نماز کی ایک دوسری تعریف نظر آئی کہ نماز کیا ہے؟ نماز شکر عملی ہے، کہ جو کہ انبیاء کا شیوا ہے، جو بندگان خدا کا شیوا ہے، جو صالحین کا شیوا ہے،
جو رسول اللہ کا شکر نعمت ہے. اللہ اکبر. آپ کا انداز ہے رسول اللہ کا نعمت کے شکر کا انداز کیا ہے؟ فصل لربک وانحر. اور قربانی بھی کرو، نماز پڑھو اور قربانی بھی دو. اب یہاں نماز سے مراد نماز فصل یعنی کہ عملی انداز سے جھک جاؤ، عملی انداز دکھاؤ، جھکے ہوئے رہنا. اب جھکے ہوئے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ رکوع کر لو. ہاں 24 گھنٹے میں جو ہے وہ جناب تمام کے تمام گھنٹوں میں رکوع میں رہو، یہ جھکنا ہوگا؟ نہیں نہیں، یہ تو 17 منٹ کی عبادت کے اندر جھکنا ہوگا. ہم جس جھکنے کی بات کر رہے ہیں اس میں زندگی کی ہر کھنچتی ہوئی سانس میں جھکے رہو. یہ کون سا جھکنا ہے؟ یہ جھکنا یہ ہے خدا بند عالم کے وہ قوانین آفرینش جو اس نے ہمارے لیے قرار دیے ہیں، وہ قوانین کے جو کہ تشریعی قوانین ہیں، ان کے آگے سر تسلیم خم کیے رہو. سڑک پر چلتے ہوئے جا رہے ہو، سامنے کوئی نامحرم آ گیا ہے، نظروں کو جھکا لو. کس کے لیے؟ پروردگار نے حکم دیا کہ تم اس کے آگے جھکے ہوئے. جہاں جہاں پروردگار کا حکم آ رہا ہے وہاں وہاں تم اس کے آگے جھکے ہوئے ہو. راستے میں پتھر آیا ہٹا دیا. کیوں؟ کسی کو تکلیف پہنچے گی. تم کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہٹا دو اس کو. یہ کیا ہے؟ جھکے ہوئے تم کسی، یعنی تمہارا عمل بتائے گا کہ تم کسی کے آگے جھکے ہوئے ہو. اور وہ کسی کون ہے؟ وہ کسی کوئی اور نہیں ہے، تمہارا اور ہمارا خالق ہے جس کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں. اس جھکنے کو کہتے ہیں صلاۃ. اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے کم و بیش 700 مرتبہ قرآن میں صلاۃ یا نماز سے متعلق بات کیوں کی، جھکنے کا تذکرہ کیوں کیا ہے. وہاں جھکنے کا تذکرہ فقط نماز وہ 2 رکعت اور 4 رکعت اور 3 رکعت والی نہیں. یقیناً اقیم الصلاۃ، نماز صلاۃ کو قائم کر دو، نہ کہ صلی فقط پڑھ لو، نہ عقیم کر لو. یہ عقیم کا مطلب یہی ہے کہ اس جھکنے کے کلچر، اس جھکنے کے تمدن کو رائج اور راسخ کر لو اپنے نفس کے اندر. یہ صلاۃ کا بہترین عملی نمونہ ہے. مجھے امید ہے کہ میں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نماز کے فقط ایک لفظ سے شروع ہوئی تھی، لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ یہ موضوع ایسا ہے کہ پوری رات اس کے اوپر بات کی جائے تو صلاۃ کا فقط یقین کریں لفظی ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. ابھی صلاۃ کے معنوی معنی تو اپنی طرف کہ کہاں کہاں جھکا جاتا ہے اور کس کس انداز سے جھکا جاتا ہے. بس یہاں سے بہت زیادہ آگے ابھی ہم نہیں جائیں گے. فقط ایک اوقات کے اعتبار سے بات کر کے ہم بات کو ختم کر لیں گے کہ قرآن میں متعدد مقامات کے اوپر نماز کے اوقات کا بیان اس انداز سے ہوا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. اور پیغمبر آپ دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کا بیان جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب ہم اگر دیکھیں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے طرف النہار، یہ جو طرف النہار کا لفظ ہے یعنی دن کے دونوں اطراف میں، دن کے دونوں کناروں میں آپ یہ نماز جو ہے وہ پڑھیں گے. زلف جو کہ زلفہ کی جمع. اچھا یہ جو زلف ہے نا یہ نزدیکی کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی رات کا جو دن کا وہ حصہ جو رات سے نزدیک ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ رات گئے، مطلب بہت زیادہ رات گئے نہیں، کچھ رات گئے. تو اب ہوگا یعنی کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھو اور کچھ رات گئے. تو 3 اوقات کا بیان ہو گیا اس کے اندر. تو اب اس کے اندر علماء میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ کون کون سی نمازیں ہیں. اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کوئی بھی تفسیر نمونہ ہی کو لے لیجئے، اب تو آن لائن بھی موجود ہے، اس میں دیکھیے کہ وہ کیا کیا بیان کرتے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. فقط اتنا میں چونکہ آسان کر کے بتانا چاہتا ہوں. تو دن کے 2 کنارے اور کچھ رات گئے. Now it's up to you
کہ آپ دن کا کنارہ کس کو لیتے ہیں، کیا طلوع فجر کو کنارہ لے رہے ہیں ایک، اور دوسرا کنارہ جو ہے آپ عصر کے وقت کو یا ظہر یا ظہرین کے وقت کو لے رہے ہیں، یہ کون سی نماز آپ لے رہے ہیں، یا دن کے دو کنارے فجر اور مغرب کو لے رہے ہیں، تو یہ اب آپ کے اوپر ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ جو لیا جائے گا وہ بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ دن کا دونوں کنارہ، یعنی کہ جب جو فجر کا وقت ہے وہ وہاں سے لے کر جہاں سے دن کا آغاز ہوا ہے اور آپ نے ظہرین تک آپ نے ایک دو کنارے لے لیے، یعنی کہ یہ دن کے دو کنارے ہو گئے کہ اب دن یہاں تک اب جتنا مکمل ہونا تھا ہو گیا. اب اس کے بعد تو پھر زوال کا وقت شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر کہا کہ کچھ رات گئے، یعنی کہ جب رات ہو جائے وہی وقت کہ جب آپ روزہ کھول لیا کرتے ہیں نا، ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پھر روزے کو پورا کرو رات ہونے تک. تو جیسے ہی رات ہوتی ہے آپ روزہ کھول لیتے ہیں. تو یہ وہی وقت ہے جو نماز کا وقت بھی ہے کہ دو کناروں میں نماز پڑھی ہے اور کچھ رات گئے. تو تین وقت ہمیں یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں. تو 5 نمازوں کے 3 اوقات ہمیں قرآن کریم کے سورہ ہود آیت نمبر 114 میں بیان ہو جاتے ہیں. یہاں سے ہم اگرچہ اور بہت سی آیات ہیں جو کہ آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو اور آیات بھی نظر آ جائیں گی، لیکن یہاں پر ہم ایک میرے پاس 4 منٹ ہے تقریباً، اس میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے نازل کر دوں کہ النبی صلی بالمدینہ 7 و8 الظہر والعصر المغرب والعشاء. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس فعل کو بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے مدینہ کے قیام کے دوران، یعنی کہ رسول اللہ مدینہ میں تھے، اپنے شہر میں تھے. مدینہ تو کہتے ہی مدینہ تو نبی ہے، تو آپ نے مدینہ کے قیام کے دوران نہ کہ سفر میں 7 اور 8 رکعتیں ملا کر پڑھی. 7 اور 8 رکعتیں ملا کر پڑھی. 7 رکعت یعنی مغرب اور عشاء، اور 8 رکعت یعنی ظہر اور عصر ملا. یعنی کہ نہ سفر میں تھے، نہ بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی خوف کا عالم تھا، آپ نے ملا کر نماز پڑھی. تو نماز کا ملا کر پڑھنا جو ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے. احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر پہلی جلد کے اندر اس کو بیان کیا ہے. باب الصلاۃ میں صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو یہ حدیث پہلی ہی جلد میں حدیث نمبر 514 جو کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، روایت آپ نے کی ہے، حدیث موجود ہے. اچھا، آن ٹاپ آف ابو ایک چھوٹی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. میں نے اپنے بچوں سے اکثر یہ لفظ اس انداز سے سنا ہے، یہ جو لکھا ہے نا احمد حنبل، یہ کیا ہے؟ یہ مسند ہے. لوگ اس کو مسند پڑھتے ہیں. مسند کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر بیٹھا جاتا ہے، جہاں پر اس طرح سے بیٹھنے کی جگہ. مسند کا مطلب وہ جو ہے آپ کی تصنیف اور آپ کا جہاں سے سند اور اسناد اور جہاں سے روایت لی جاتی ہے وہ طریقہ، وہ چیز کہلاتی ہے. تو یہ لفظ پیش ہے، مسند کے ساتھ پڑھا جائے گا. صفحہ نمبر 122 کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی زیارت کرنا چاہیں صحیح بخاری کی حدیث کی تو آپ کے سامنے نظر آئے گا بالکل کہ یہ جابر بن زید سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ حضرت نے مدینہ میں رہ کر یعنی سفر میں نہ تھے 7 رکعتیں مغرب اور عشاء کی 8 رکعتیں ملا کر پڑھی ہیں. اور ایوب جو سفیانی نے جابر بن زید سے کہا کہ شاید بارش کی رات میں ایسا، تو انہوں نے کہا شاید، تو انہوں نے گویا شاید کہہ کے کہا کہ ہاں شاید ایسا ہوا، مطلب یقین نہیں ہے ان کو اس بات کا. یہ ایک طرف سے بات ہوئی ہے. لیکن جو دیگر روایات ہیں جو کہ حدیث نمبر 305 ہے اور خود ایک تو یہ 514 سامنے آپ کے سامنے ہے، تو یہاں پر ایسا کوئی بیان جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا ہے. تو دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا 306 اور 520 ان دو روایتوں کے اندر اور بھی بیان ہوا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ نے نماز کو اس انداز سے ملا کر پڑھا ہے. بالکل اسی طریقے سے حدیث نمبر جو میں نے 506 اور 306 اور 520 کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے اس وقت حدیث نمبر 520
موجود ہے. وقت بہت کم ہے, 1 منٹ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ عمر بن عبد العزیز کے ساتھ یہ انس بن مالک جو ہیں, عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہ ہم ابو بکر سہل بن عثمان بن سہل بن حنیف نے کہا, میں نے ابو امامہ سے سنا, وہ کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبد العزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی, پھر نکل کر انس بن مالک کے پاس گئے تو دیکھا وہ اثر پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چچا یہ کون سی نماز ہے جو تم نے پڑھی؟ اچھا یہ واقعتاً ان کے چچا تھے, میں بیان کرتا چلوں. تو کہا کہ چچا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, کہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس حدیث میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ظہر سے متصل ہی عصر کا وقت ہے, کہ جو کہ انس بن مالک نے رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. پہلے سیشن میں ہم اپنی گفتگو کو یہیں روک رہے ہیں, اگلے سیشن میں وہیں سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نماز کے اوقات پر گفتگو کر رہے تھے کہ نماز کے جو اوقات بیان ہوئے قرآن کریم میں وہ 3 اوقات بیان ہوئے, اور اس کے اندر ہم جو ہے 5 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ملا کر نماز کا پڑھنا ہے یہ کوئی ہم اکیلے ہم نہیں پڑھ رہے, لیکن خود رسول اللہ نے نمازوں کو ملا کر اس انداز سے پڑھا ہے. تو بات ہم نے صحیح بخاری کی آپ کے سامنے کچھ روایات کو رکھا تھا, اور یہ تبرکن رکھا تھا. اس کے علاوہ اور بہت سی روایات جو ہیں وہ ہمارے پاس منابع میں موجود ہیں. تو بس اختصار کے ساتھ چند اور روایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا کیا حساب کتاب جو ہے وہ رہا ہے نماز کے متعلق, اور اگر کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو وہ کہاں ہوئی ہے. تو رسول اللہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک روایت بہت عجیب ملی, کہ جب ہم یہ روایت پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی بیان کریں کہ اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو یہ تبدیلی ہوئی کب ہے اور کیسے ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے اور کس نے کی ہے. اور تو ہمیں نظر آیا کہ انس نے انہوں نے ایک روایت طویل ہے, اگر میں اس کو اختصار سے کہوں, صحیح بخاری کی 502 اور 503 یہ دونوں روایات آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. تو آپ نے کہا کہ انس سے انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی اب کوئی بات میں نہیں دیکھتا, یعنی کہ غیلان بن جریح سے انہوں نے انس سے جو روایت آئی ہے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے دور کی کوئی بھی چیز تمہیں نہیں دیکھتا. لوگوں نے کہا نماز تو ہے, انہوں نے کہا نماز میں بھی جو تم نے کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے. یعنی کہ اس دور میں بہت, ابھی آج تو 1400 سال گزر گئے نا, بالکل اسی دور کے اندر جو ہے وہ نماز کے اندر ہم نے دیکھا کہ تبدیلی کا بیان جو ہے وہ انس کر رہے ہیں. نیچے آئیے, کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن ابی رواد ان کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا, وہ کہتے تھے کہ میں دمشق میں, جو کہ شام میں آپ کو معلوم ہے ایک شہر ہے, انس بن مالک کے پاس گیا اور جو دیکھا انس رو رہے ہیں تو پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں, خیر تو ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے جو چیزیں حضرت کے عہد میں دیکھی ان میں سے اب کوئی چیز نہیں پاتا, مگر نماز, وہ نماز بھی برباد ہو گئی. یہ دیکھیے, حالانکہ ان کو کہا کہ ایک چیز رہ گئی تھی, لے دے کے نماز رہ گئی تھی, وہ بھی جو ہے وہ برباد. شام گئے ہیں, شام میں دمشق میں انہوں نے جو نماز جو جس انداز سے پڑھی جا رہی تھی, بہتر سمجھتے ہیں کہ شام میں کس کا تسلط تھا, تو وہ کس انداز کی نماز تھی اور کس انداز سے اس میں کچھ تبدیلی کی گئی تھی کہ یہ وہاں جا کر رو رہے تھے. عثمان بن ابی رواد کی اس حدیث نے اس انداز سے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز کی تبدیلی پھر واپس نظر کہاں آئی, کہ صحیح کیا تھی اور تبدیلی کہاں ہوئی؟ تو شام میں تو ہمیں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ گئی. اب اسی کی بات کو آگے بڑھائیں, صحیح بخاری کی 389, 402, 787, 749, 747 اور 386 تمام روایات کو دیکھیں, آپ کو کیا نظر آئے گا؟ میں تبرک میں ایک روایت دیکھتا ہوں.
عمران بن حسین صحابی ہیں، انہوں نے بصرہ میں حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھی، خیال رہے شام میں وہ رو رہے ہیں، انہوں نے بصرہ میں آ کے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی تو کہا کہ انہوں نے ہم کو وہ نماز یاد دلا دی جو ہم حضرت کے ساتھ پڑھا کرتے، تو گویا اگر نماز کو ویسا پڑھنا ہے جیسے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے تو پھر علی علیہ السلام کے پاس آنا ہوگا اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ کیسے پڑھا کرتے تھے، وگرنہ اگر ادھر ادھر جا کر سیکھنا شروع کریں گے تو پھر انس بن مالک کی طرح سے آنسو بہا رہے ہوں گے کہ ہائے نماز میں